नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम में जहाँ उलमा व मशाइखीन को मदऊ करते हैं, वहीं दानिश्वर भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। खिलाड़ी भी इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं और आप देखेंगे कि किस तरह समाजी जहदकारों को भी हमने इस प्रोग्राम के ज़रिए आपके सामने पेश किया है। तो बहरहाल अदीब भी आते हैं, शुरा भी आते हैं और यहाँ पर कालम निगार भी तशरीफ़ लाते हैं और सहाफ़ी भी आते हैं। और आपने देखा कि किस तरह हम ऐसी शख्सियतों को पेश करते हुए कौम और मिल्लत की खिदमत करने की कोशिश करते हैं। और आज हम जिस शख्सियत को आपसे मिलाने जा रहे हैं, उनका ताल्लुक़ है राजस्थान से और हिंदी सहाफ़त से। और हिंदी सहाफ़त के अलावा वो उर्दू शायरी से गैर मामूली दिलचस्पी रखते हैं और साथ ही तहज़ीबी व सक़ाफ़ती सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। हमारी मुराद है MI ज़ाहिर से, जो हैदराबाद तशरीफ़ लाए थे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल जर्नलिज़्म कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। और हमने उससे इस्तिफ़ादा करते हुए ये सोचा कि क्यों ना सियासत टीवी के नाज़रीन हैं और अखबार के क़ारीन हैं, उनको MI ज़ाहिर से वाकिफ़ करवाएँ, उनके ख़यालात आपको सुनने का मौका मिले। तो चुनांचे हमने उन्हें हमारे स्टूडियो में मदऊ किया है। हम आपका खैर मकदम करते हैं। जी, शुक्रिया। जी। तो बहरहाल जहाँ तक अदब का सवाल है, सहाफ़त का सवाल है और दूसरे तहज़ीब व सक़ाफ़ती जो सरगर्मियों का सवाल है, हम हमारे जो सवालात हैं उसी के अतराफ़ घूमेंगे। और हम पहला जो सवाल है वो ये करेंगे कि जहाँ तक सहाफ़त का सवाल है और आप ख़ास तौर पर उर्दू सहाफ़त के 200 साला जश्न मनाने के लिए हैदराबाद तशरीफ़ लाए, तो आप बताइए कि उर्दू सहाफ़त का मुस्तक़बिल आपको किस तरह नज़र आता है? मुझे लगता है कि उर्दू की सहाफ़त जो है, उसमें मालिकान का बड़ा रोल है। जी। तक़र्रुर से लेके तनख़्वाहों तक अगर मालिकान सहाफ़ियों की जो ज़िंदगी है, उसको ख़याल में रखते हुए उस पर ज़ोर दें, तो उनका मुस्तक़बिल अच्छा होगा और उनके अख़बारात, टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया भी अच्छी तरक्की करेंगे। जी, जी। अब कई जगह ऐसा भी होता है कि साहब उर्दू की खिदमत करना है, साहब इसी में काम चला लीजिए, जी, जी। सियासत इससे मुबर्रा है। जी, जी। लेकिन बेशतर जगह आप देखिए कि 200 साल में मुश्किल से ऐसे 3-4 चैनल, 6-7 ऐसे बड़े अखबार जो अच्छी तनख्वाहें देते रहे हैं, वो सामने आते हैं। बाकी जगह जितने भी हिंदुस्तान भर के सहाफ़ियों से मुलाकात होती है, बात गुफ्तगू होती है, क्योंकि मैं आलमी तहरीक उर्दू सहाफ़त का भी कन्वीनर हूँ, जी। कि भाई कहीं किसी अखबार में लगवा दीजिए, जी। भाई आज यहाँ परेशान हो रहे हैं, आज ये वो। तो सहाफ़त तब ज़िंदा रहेगी जब सहाफ़ियों के हुकूक़ पर ध्यान दिया जाएगा। तो जी। इस नज़रिए से अगर मैं कहूँ कि सहाफ़त का मुस्तक़बिल सहाफ़ियों की ज़िंदगी से वाबस्ता है। जी, जी। जहाँ तक उर्दू सहाफ़त का सवाल है, अक्सर उर्दू सहाफ़त के बारे में ये कहा जाता है कि उर्दू सहाफ़त उसी तरह तासुब का शिकार है जिस तरह उर्दू ज़बान है, उसी तरह जानिबदारी का शिकार है जिस तरह उर्दू के साथ जानिबदारी बरती जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे में उर्दू सहाफ़त तरक्की करेगी? देखिए, मुझे लगता है कि उर्दू सहाफ़त गैर मुतासिब है। ठीक हुँ। है, किसी ज़माने में नाम नहीं लूँगा, कुछ ऐसे अखबार आते थे जो कट्टरता जिनमें होती थी। जी। लेकिन आज के जो अखबारात मुझे नज़र आते हैं, उसमें गैर जानिबदारी नज़र आती है। जी। और उसमें कहीं फ़ैशन का भी है मौज़ू, तो शेयर बाज़ार भी है। और जो हिंदी और उर्दू के अखबारों में वो तमाम चीज़ें आज शामिल होने लगी हैं जो कभी अंग्रेज़ी अखबारात में ही होती थीं। जी। तो ये बात भी अपनी जगह ठीक है कि उर्दू है तो ज़्यादातर लोगों की तवक्को यही रहती है कि सिर्फ़ मिल्लत का अखबार रहे, लेकिन आज मिल्लत का अखबार की जगह अवाम का अखबार, अवाम का चैनल होना चाहिए, ताकि सभी लोग देखें। क्योंकि जैसे मान लो अब टीवी की बात है, तो जो उर्दू रस्मुल ख़त से वाबस्ता नहीं है या उससे नावाकिफ़ है, वो उर्दू टीवी तो देखता ही है, जी। वो उर्दू दोस्त तो है ही। हुँ। तो वो लोग भी देखते हैं चैनल जो उर्दू से नावाकिफ़ हैं। जी, जी। मुल्क के मौजूदा जो हालात हैं उसमें आप क्या देखते हैं कि उर्दू सहाफ़त कहाँ ठहरी है? देखिए, जहाँ तक सिर्फ़ उर्दू हिंदुस्तान की बात नहीं करूँगा मैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ख़लीज की भी बात करना चाहूँगा मैं, जी। कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल का जश्न मुनक़सिम हो गया है। हुँ, हुँ। हम जब क्रिकेट खेलते हैं तो सिफ़ारती ताल्लुक़ात मुतासिर नहीं होते हैं, जी। लेकिन जब हम उर्दू की सहाफ़त के 200 साल का जश्न मनाते हैं तो वो साथ नहीं मना सकते। जी। पाकिस्तान के सहाफ़ी मुदीरान हिंदुस्तान नहीं आ पा रहे और हिंदुस्तान के सहाफ़ी मुदीरान पाकिस्तान नहीं जा पा रहे, लेकिन जश्न दोनों मना रहे हैं। हुँ। जद्दा एक्सप्रेस के मुदीर
وقار نسیم وامق صاحب نے بتایا کہ سعودی عرب میں اردو زبان تیسری بولی جانے والی زبان ہے، یعنی بڑی زبان ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو نے ترقی کی، اردو میڈیا نے بھی ترقی کی ہے، تو اردو صحافت صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہی ہے، اور صرف اخبارات ہی اردو صحافت کے نمائندے نہیں ہیں، ڈیجیٹل اور ٹی وی بھی ہیں۔ جی اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے دوران گفتگو یہ بات بھی کی ہے پروگرام سے پہلے کہ آپ ادب سے بھی وابستہ ہیں اور ثقافتی تہذیبی جو تقاریب ہوتے ہیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں آپ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایسے کون سے ادارے ہیں جس سے آپ وابستہ ہیں؟ جیسے دبستان آزاد، جی بزم ریختہ، امکان ادب، سروکار، اور اسی طرح کی تنظیمیں ہیں۔ تہذیب، ان کے مشاعرے، سیمینار وغیرہ انعقاد ہوتے ہیں، اور آن لائن آف لائن پروگرام بھی ہوئے ہیں۔ اردو صحافت کے 200 برس پر آن لائن پروگرام بھی کروائے تھے ہم نے، تو اس میں بھی عالمی سطح پر صحافیوں کی شمولیت رہی۔ جی اچھا، ایک بات بتائیے کہ آپ شاعر بھی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی آپ کے کلام سے مستفید ہوں، وہ سن سکیں، تو ہم چاہیں گے انٹرویو تو آگے چلتا رہے گا، لیکن ہم چاہیں گے کہ درمیان میں کیونکہ ایک خوشگوار حیرت سے دوچار کرنا ناظرین کو ہمارا مقصد ہوتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اپنا کلام پیش کریں۔ جی شکریہ ظہیر نصیب۔ جی مطلع عرض ہے، جی بستی بستی میلہ ہوگا، جی بستی بستی میلہ ہوگا، جی وہ تو پھر بھی تنہا ہوگا، بہت خوب جی بستی بستی میلہ ہوگا، وہ تو پھر بھی تنہا ہوگا، جی اور آنکھوں سے منظر الجھے گا، ہم، آنکھوں سے منظر الجھے گا، لب پہ کوئی نغمہ ہوگا، بہت خوب جی اور خوابوں سا کھلتا جائے گا، ہم، خوابوں سا کھلتا جائے گا، یاد کا سایہ گہرا ہوگا، بہت خوب جی اور خود اپنے سے نالاں ہو کر، ہم، خود اپنے سے نالاں ہو کر جانے کیا کیا سوچا ہوگا، ہم، خود اپنے سے نالاں ہو کر جانے کیا کیا سوچا ہوگا۔ بہت اور خوب۔ اس شعر دیکھیے کہ بطور خاص کہ پانی پر جو تیر رہا ہے، ہم، پانی پر جو تیر رہا ہے، دھوپ کا کوئی ٹکڑا ہوگا، بہت خوب بہت خوب بہت پانی پر جو تیر رہا ہے، دھوپ کا کوئی ٹکڑا ہوگا، اور مقطع سماعت کریں جی کہ اس کا چہرہ دیکھ کے ظاہر، ہم، اس کا چہرہ دیکھ کے ظاہر، آئینہ بھی چمکا ہوگا۔ بہت خوب، بہت ہی پیارا کلام آپ نے پیش کیا جی ہے، شکریہ اور جس شکریہ۔ طرح آئینے کو تجویز دی ہے کہ چمک، بہت اچھا، یعنی بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے پیش کیا۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کا کلام سننے کے بعد جس طرح آپ نے اپنے نام کا استعمال کیا ظاہر، تو یہ خطاب آپ کا تخلص ہے یا نام ہے؟ یہ دونوں ہی ہوا۔ اصل میں جی کیا تھا کہ ہمارے دادا حضور جو ہے وہ حافظ شیرازی اور شیخ سعدی جامی سے متاثر رہے، جی تو انہوں نے اپنا تخلص رمزی رکھا تھا، ہاں تو انہوں نے جب ہمارے گھر میں نام رکھے تو زیادہ تر اولادوں کے، پوتا پوتیوں، نواسا نواسیوں کے، اس میں فارسی ترکیب کے نام ہوئے، جی اشراق الاسلام، مشتاق الاسلام، اشتیاق الاسلام۔ جی اور جب وہ نام بھی رکھے گئے تو وہ قافیے کے ساتھ، میرے والد صاحب کا نام عبداللہ طاہر، بڑے بھائی کا نام ماہر، میرا نام ظاہر ظافر، تو وہ جو نام بچپن میں رکھا گیا تھا وہی بعد میں تخلص بھی ہو گیا۔ جی تو یہ ایم آئی ظاہر کیا ہے؟ یہ مشتاق الاسلام ظاہر ظاہر، اصل میں بچپن میں جب میں اسکولوں میں پڑھتا تھا، کیونکہ ہم غیر اردو آبادی والے صوبے میں ہیں، اور وہاں کچھ لوگ اس طرح سے تلفظ کرتے تھے کہ نام بگڑ جاتا تھا، کوئی مستقل، مستاق اور ایسے کچھ بولتے تھے، تو والد صاحب نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں تمہارا نام ایم آئی ظاہر کر دیتے ہیں، تو چھٹے درجے سے جو ہے جماعت سے جی میرا نام بدل گیا تھا، وہی بعد میں اسکول، کالج، ادب، صحافت میں بھی رائج رہا۔ بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے، اور ویسے بھی آپ کا کلام بھی آپ نے پیش کیا ہے، بہت اچھا کلام ہے ماشاءاللہ، ہماری نیک تمنائیں بھی آپ کے ساتھ ہے۔ بہرحال ہم بات کرتے ہیں، ادب کی بات کرتے ہیں راجستھان کے حوالے سے، چونکہ آپ راجستھان کے رہنے والے ہیں، تو وہاں پر اردو کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے راجستھان اختر شیرانی، محمود شیرانی اور مخمور سعیدی، شین کاف نظام، رمزی اٹاوی کی سرزمین ہے، جنہوں نے اردو ادب کو بہت سارے ایسے جواہر پارے عطا کیے کہ راجستھان اس پہ رشک کرتا ہے۔ راجستھان اردو اکادمی کی باڈی جو ہے ابھی حال ہی میں تشکیل ہوئی ہے، اور چند روز قبل ہی آل راجستھان مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اب چونکہ نئی دلہن ہے، ابھی تو ہنیمون پیریڈ چل رہا ہے، تو ابھی زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں۔ نہیں، وہاں کے اسکولس وغیرہ کے اردو میڈیم جو مدارس نہیں، یہ
راجستھان میں نہ تو اردو دوسری زبان ہے، نہ جی کسی اسکول کا میڈیم اردو میڈیم کوئی اسکول ہے. جی. وہاں اردو تیسری زبان کے طور پر 10ویں کلاس سے دی جاتی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ اردو دوسری زبان نہیں ہے، تو پھر کیا اقلیتوں کی جو آبادی ہے وہاں پر، خاص طور پر پرٹیکولرلی مسلمانوں کی جو آبادی ہے، وہ کتنی ہے؟ آبادی فیصدی کے حساب سے دیکھیں تو 50-50 مان لیجئے. جی جی لیکن جو وہاں کا مسلمان ہے وہ ہندی ہی کم پڑھتا ہے تو اردو کیا پڑھے گا. جیسے جی جی. کچھ اخبارات نے یہ چاہا تھا کہ وہاں میں نام نہیں لوں گا کہ ایک اخبار نے کہ گروپ ایڈیٹر نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم وہاں پر ایک ایڈیشن اردو کا شروع کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب سروے کیا، معلومات کی، تو وہاں کے مسلم ہندی کا اخبار ہی کم منگوا رہے ہیں تو اردو کا کیسے پڑھیں گے. اور جو کہ سارا کھیل ہی جو ہے مارکیٹ اورینٹیڈ ہے، تو یہ بھی تھوڑا ایک مشکل مرحلہ ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے، اردو ادب افسانہ نگار ہیں ٹونک میں، اجمیر میں، جے پور میں، جودھ پور میں اردو ادب افسانہ تنقید پر بات ہوتی ہے، سیمینار ہوتے ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں. لیکن جہاں تک اردو اخبارات یا اردو چینل کی بات ہے تو وہ ایک کمی محسوس ہوتی ہے. تو یہ میں چونکہ ذاتی میری دلچسپی رہی تو اس کی وجہ سے میں اردو صحافت کی خدمت کے نظریے سے خبریں اردو میں بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھتا ہوں. اچھا جب بہت اچھی بات کہی ہے. ایک بات یہ بتائیے کہ جہاں تک ادب کا سوال ہے، اور خاص طور پر آپ دیکھیں گے کہ فن خطاطی جو ہے راجستھان کی بہت زیادہ شہرت رکھتی ہے، خاص طور پر ٹونک جو ہے. جی اس بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے میں بتاؤں کہ بیکانیر میں ایک بہت اچھے خطاط کاتب تھے، ضیاء بیکانیری، ان کا انتقال ہو گیا. اور کیلیگرافی جو ہے وہ ایک افسانہ نگار ہوئے ہیں مہدی ٹوکی جی، وہ بھی کرتے تھے. جودھ پور میں شین حنیف. لیکن جب سے کمپیوٹر آیا ہے تو تب سے کتابت کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو خطاطی اب پرانی بات ہو چکی ہے. جی جی جی. لیکن خلیل ٹونکی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے. ہاں وہ چند لوگ رہ گئے نا. جی. اب چونکہ وہ چاہے اخبارات ہو، رسائل ہو، ڈیجیٹل ہو، سب جگہ کمپیوٹر کا ہی دور چل رہا ہے. تو وہ خطاطی کا نہ تو وہ ذریعہ معاش رہا، نہ اتنی ڈیمانڈ رہی. اب یہ بتائیے کہ راجستھان میں ایک مشاعرے ہوا کرتے ہیں باقاعدہ، یا کچھ ادبی محفلیں ہوتی ہیں؟ مشاعرے ہوتے ہیں، سیمینار ہوتے ہیں ساہتیہ اکادمی کی جانب سے، راجستھان اردو اکادمی کی جانب سے، انجمن ترقی اردو کی جانب سے یہ مشاعرے، سیمینار، تذکرے ہوتے رہتے ہیں. جی. تو یعنی بڑے پیمانے پر نہیں ہوتے جس طرح مغربی بنگال میں ہوئے ہیں. ہاں اس مطلب یہ ساہتیہ اکادمی یہ کہنا پڑے گا کہ شین کاف نظام صاحب کے ساہتیہ اکادمی کے کنوینر ہیں اردو. جی. تو وہ جب سے ساہتیہ اکادمی سے جڑے ہیں تو اس کے بعد سے راجستھان میں اور خاص طور پر کہوں جودھ پور میں ساہتیہ اکادمی نے تنقید کے یا مشاعرے کے اتنے تقریبات کروا دیے ہیں کہ ساہتیہ اکادمی خود جودھ پور آنے لگ گئی ہے. اور یہاں تک کہ مشترکہ زیر اہتمام بھی ہوئے راجستھان اردو اکادمی کی جانب سے. میرا جی پر سیمینار ہوا، اختر الایمان پر ہوا، گاندھی جی پر ہوا. تو اس طرح کی تقریبات ہیں. لیکن جو عہد کورونا میں تو جو سلسلہ سبھی جگہ منقطع ہو گیا تھا، تو اس میں سے راجستھان بھی اس سے بری نہیں ہے. لیکن ہاں پھر سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے. جی. تو بہرحال جہاں تک راجستھان کا جب ذکر آتا ہے تو پھر اجمیر کا ذکر ضرور آتا ہے، اور سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ذکر آتا ہے. تو وہاں پر کچھ ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں اجمیر میں؟ دیکھیے جیسے میں بتاؤں کہ اجمیر میں کچھ عرصہ رہا ہوں میں. جی. تو وہاں کی خانقاہ سے بھی سلسلہ، جہاں فضل متین صاحب ایک شاعر ہوئے ہیں جو گدی نشین، جو ان کا حیدرآباد سے بھی آنا جانا رہا ہے، اور حیدرآباد میں تو بہت رہے ہیں، میرے ان سے مراسم رہے ہیں. اور ایک خدا داد منیس خان صاحب تھے جو درگاہ کے ناظم بھی تھے، شاعر بھی رہے، اردو اکیڈمی کے سیکرٹری بھی رہے. تو ایسی ان ہستیوں کی وجہ سے، چاہے قابل اجمیری ہو یا دوسرے لوگوں کی وجہ سے، ادبی محفلیں جاری رہی ہیں. ابھی حال ہی میں مرکزی اقلیتی محکمہ کی جانب سے بھی ہوا تھا. لیکن مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اجمیر میں جس طرح سے پہلے جو تقریبات ہوتی تھیں اس میں کچھ کمی آئی ہے. کیونکہ استاد شعراء اور وہ جو لوگ تھے وہ اب نہیں رہے. جی. اچھا ایک بات بتائیے کہ کیونکہ آپ ملک کے مختلف مقامات کا دورہ بھی کر چکے ہیں، اور اردو صحافت کے جو وہاں کے حالات ہیں مختلف شہروں میں، مختلف ریاستوں میں، وہ بھی آپ کی نظر سے گزر چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حیدرآباد صحافت کے لحاظ سے کیسا ہے؟ اردو صحافت کے لیے تو
حیدرآباد جنت ہے، جی مجھے یہ نظر آتا ہے۔ جس شہر میں اردو کے 300 اخبارات نکلتے ہیں، جی بڑے اخبارات کے علاوہ چھوٹے بہت اخبارات چھوٹے، بھی جی ہیں، جی تو یہ تو ایک طرح سے اردو صحافت کی دارالحکومت کہوں گا میں اسے۔ جی تو یہ تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اور میں آیا ہوں جب سے ہر چیز کا جائزہ لے رہا ہوں، کہاں کون سا اخبار چل رہا ہے، لوگوں سے بات چیت کرنا، گفتگو میں یہ معلوم کرنا کہ یہاں کون سا اخبار آتا ہے، آپ کو کیا چیز پسند آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی۔ ایک جائزہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب میں اس شہر میں آیا ہوں جی تو ایک صحافی ہونے کے ناطے میں اس پر بھی نظر رکھوں کہ جی کہاں کون سا اخبار پسند کیا جا رہا ہے، کہاں کیا چیز ان لوگوں کی دلچسپی کا موضوع ہے۔ جی جی بہرحال ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایم آئی ظاہر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور انہوں نے کس طرح بتایا کہ راجستھان میں اردو کا جو پوزیشن ہے وہ کیا ہے، اور ملک کے دیگر مقامات کی بنسبت حیدرآباد کی جو صحافت ہے وہ غیر معمولی ہے۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی بات ہے کہ حیدرآباد فرخند بنیاد صحافت کا بھی مرکز ہے، اردو صحافت کا۔ ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے پروگرام کا حصہ آخری حصہ ہوتا ہے اس میں ہم اپنے مہمان سے ایک میسیج لیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، اور ہم چاہیں گے کہ ایم آئی ظاہر صاحب ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے ایک خوبصورت میسیج دیں۔ پیار میل جول بڑھا کر رکھیے، نفرت یا چھینٹا کشی کہیں ہو بھی تو اسے نظر انداز کیجیے۔ مجھے رمزی اٹاوی صاحب کا شعر یاد آتا ہے جی جی کہ چراغ محبت جلاؤ زمیں پر، جی جی اندھیرا نہ رہ جائے یارو کہیں۔ بہت ہی پیاری بات کہی ہے، اور ہم روشنی پھیلاتے ہوئے اپنے اس پروگرام آمنے سامنے کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کا بھی شکریہ بہت بہت۔ شکریہ۔